एपिसोड 11। मरियम बिलाशुबा बड़े पाई की औरत थी। बहुत ऊंची चीज थी। मैं उसका रास्ता बना तो उसकी शख्सियत और कारोबार के ऐसे ऐसे गोशे वाह हुए कि मैं उसकी बेजिगरी, मामला फहमी और अक्ल दानिश पर अश अश कर उठा। वो एक बैनुल अक़वामी गिरोह की मुंतजिम थी और उसे बड़ी महारत और कामयाबी से चला रही थी। स्मगलिंग, चीटिंग, अहम दस्तावेजात की चोरी, अहम अफराद का अगवा, एक मुल्क के राज चुराकर दूसरे मुल्क के हाथ फरोख करना, गर्ज हाई लेवल पर जराइम का कोई गोशा उसकी नज़र से ओझल और दस्तरस से बाहर नहीं था। मेरे और मरियम के ताल्लुकात अब मसावियाना नौयत के थे। मैं उसके गिरोह का मेंबर नहीं बल्कि बराबर का शरीक कार था और हर मामला बाहम मशावरत के बाद ही फैसला कुन करार पाता था। अब मुझे उसकी साहिली रहायशगाह पर हाजिरी देने की ज़रूरत नहीं थी जो वो हेडक्वार्टर के तौर पर इस्तेमाल करती थी। चूँकि हम एक साथ रिहाइश पजीर थे इसलिए अहम गुफ्तगू घर पर ही कर लिया करते। ताहम कभी कभार हेडक्वार्टर भी चला जाता था और उस वक्त मेरी हैसियत गिरोह के एक मेंबर की सी होती थी। मैंने दानिस्ता तौर पर खुद को पसे मंजर में रखा हुआ था। मैं बड़ी शाहाना जिंदगी गुजारा था, किसी बात की फिक्र नहीं थी। मरियम मैडम की हैसियत से जितनी सख्त मिजाज और उसूल पसंद थी, आम जिंदगी में इतनी ही मुखलिस और मिलनसार थी। मरियम की हैसियत से माशरे में उसका बड़ा मकाम था और वो एक मोअज़्ज़िज़ खातून तस्वुर की जाती थी। आला अफसरान, सेक्रेटरियों और वजीरों तक से उसके गहरे मरासिम थे। लोग उसे एक मालदार और खूबसूरत बेवा की हैसियत से जानते थे। हो सकता है कुछ बड़े लोग उसकी पुश्तपनाही कर रहे हों, ताहम ये बात किसी को मालूम नहीं थी कि वो मोअज़्ज़िज़ खातून मुजरिमों के एक बड़े गिरोह की सरगना है। ये बात शायद मुझे भी मालूम ना होती अगर मैं उसके खूंखार चीते को हलाक ना करता और उसकी दोहरी शख्सियत का पर्दाफाश ना कर देता। उस रात खाने के बाद गपशप के लिए हम लोग ड्राइंग रूम में पहुंचे तो मरियम खासी संजीदा थी। खाने के दौरान भी वो ज़्यादातर सोचती रही और कुछ खामोश खामोश सी थी। मैंने वजह पूछी तो उसने फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं दिया। चमचा हाथ में पकड़े कुछ देर गौर फिक्र करती रही, फिर ठहरे हुए लहजे में बोली, माय डियर सिकंदर, तुम्हें याद होगा कुछ अरसा कबल मैंने तुमसे एक मंसूबे का जिक्र किया था। हाँ, मुझे याद है। उस मंसूबे पर अमल पैरा होने का वक्त आ गया है। वो लोग मुल्क में पहुंच गए हैं। कौन लोग? एक गैर मुल्की सिफारत खाने के सीक्रेट एजेंट। तुम्हें तमाम हालात से पूरी तरह आगाह करना होगा। वाक़ई ये है कि कम्युनिस्ट ब्लॉक का एक मुल्क अपने एक हरीफ मुल्क के कई अहम जंगी राज चुराने में कामयाब हो गया है। हमारे लिए इसमें इफादियत का पहलू यह है कि जिस तरह मुमकिन हो वो कीमती राज हासिल कर लें और उस मुल्क के हाथ जो उनका ज़रूरतमंद हो मुंह मांगे दामों फरोख्त कर दें। एक्सीलेंट, तजवीज़ तो माकूल है, मगर ये बात तुम्हें कैसे मालूम हुई? ड्रैकुला के तवस्सुत से। कुछ अर्सा कबल ड्रैकुला के नुमाइंदों से मुलाकात हुई थी। वो लोग किसी वजह से ये काम नहीं कर सकते, चुनाचे उन्होंने मुझे मुत्तला कर दिया। उन्हें भी कुछ रकम देना होगी। मैं तुम्हारी गुफ्तगू का एक लफ्ज़ भी नहीं समझ सका। ड्रैकुला तख़यलाती बदरू का नाम है। आखिर एक बदरू से तुम्हारा राब्ता किस तरह कायम हो गया? ये बात मैं भी जानती हूँ कि ड्रैकुला एक मशहूर किताब का किरदार है, लेकिन मैं उस कहानियों वाले ड्रैकुला की बात नहीं करी, बल्कि इस नाम की एक तंजीम है जो हमारी ही तरह आलमी सतह पर हर नौयत के जराइम का इर्तिकाब करती है। ओह, तुम्हारे और उसके दरमियान किसी किस्म का इश्तराक नहीं है? नहीं, अलबत्ता कभी कभी ऐसा हो जाता है और बाज़ औक़ात दोनों गिरोहों के दरमियान किसी मामले पर ठन भी जाती है। ये मुनाफा बख्श काम वो लोग खुद क्यों नहीं कर रहे हैं? तुम्हें इत्तला क्यों दी? उनकी कुछ मजबूरियाँ होंगी, हमें इससे गर्ज नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? वो मजबूरी वाले खतरात कुछ भी हो सकते हैं। ये भी मुमकिन है कि वो हमें फंसवाना चाहते हो और कोई पुराना कर्जा चुकाने की फिक्र में हो। नहीं, मरियम ने बेखौफी से कहा, मैं या ड्रैकुला वाले खतरात की परवाह नहीं करते और जहाँ तक फंसने फंसाने का ताल्लुक है तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं हर मामले पर गहरी नज़र रखती हूँ। इलावाजी अगर हम खतरात से डरने लगे तो एक ही दिन के होकर रह जाएं, अपना कारोबार जारी ना रख सके। मेरा कोई आदमी पकड़ा नहीं जाता और अगर पकड़ा जाता है तो दूसरे दिन बाहर आ जाता है, वरना जो लोग उसकी गिरफ्तारी के जिम्मेदार होते हैं फ़ौरन बरतरफ कर दिए जाते हैं। बहुत खूब, बहरहाल मुझे तफसीलात बताओ। प्लान क्या है? तरीक़ा कार क्या होगा? वो कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, तमाम मवाद ब्राउन कलर के एक ब्रीफ केस में है जिसमें माइक्रोफिल्म्स, ज़रूरी नोट्स और अहम दस्तावेजात शामिल हैं। ये ब्रीफ केस उन्हीं सीक्रेट एजेंटों की तहवील में है जो इस मुल्क की इंटेलिजेंस सर्विस से ताल्लुक़ रखते हैं। उनकी तादाद 2 है और वो अपने ही मुल्क के सिफारत खाने में क़याम पजीर हैं। ब्रीफ केस लेने कौन जाएगा? तुम? मैं? क्यों, डर गए? ये कहकर तुमने मेरी तौहीन की है। तो फिर तुम चौंके क्यों थे? तुमने गलत समझा। मुहिम जोई मेरी फितरत का हिस्सा है। ऐसे उमूर में मैं हमेशा पेश पेश रहता हूँ। मुझे बताओ कब जाना है और कहाँ जाना है।
مریم ایک نقشہ نکال لائی اور میز پر پھیلاتے ہوئے بولی، یہ شہر کا وہ علاقہ ہے جہاں بیشتر غیر ملکی سفارت خانے ہیں، اور یہ نقشہ اس سفارت خانے کا ہے جن کے ایجنٹوں کے پاس وہ براؤن کلر کا بریف کیس موجود ہے۔ دیکھو، اس عمارت کے 2-3 گیٹ ہیں، ایک ہمیشہ بند رہتا ہے جو بوقت ضرورت کھولا جاتا ہے، اور دوسرے پر ہمہ وقت ایک سیکیورٹی گارڈ موجود رہتا ہے، اور سامنے صدر دروازہ ہے، اور 2 سائڈوں پر 2 زینے ہیں جو اوپر منزل پر جانے کے لیے ہیں۔ صدر دروازے اور زینوں پر کوئی سیکیورٹی گارڈ نہیں ہوتا، جس کی ڈیوٹی ہر 2 گھنٹے کے بعد تبدیل ہو جاتی ہے۔ دونوں زینوں میں کوئی زینہ استعمال کیا جائے، آدمی اوپر کی منزل کی بالکنی میں پہنچ جائے گا۔ عقب میں طویل کوریڈور ہے جس کے دونوں جانب کمروں کے دروازے ہیں، اور آمنے سامنے کے آخری 2 کمروں میں ایک سیکرٹ ایجنٹ قیام پذیر ہے۔ دونوں ایجنٹ طویل قامت اور مضبوط جسم کے مالک ہیں، تاہم اس بات کی نشاندہی نہیں کی جا سکتی کہ دونوں میں سے وہ بریف کیس کس کے پاس ہے، تو گویا دونوں کو چیک کرنا ہوگا۔ یقیناً اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ ایک بات اور، میں نے سوچ کر کہا، زینے کے دروازے لازماً بند ہوں گے۔ ظاہر ہے دستک کی آواز پر دروازہ نہیں کھلے گا جب تک شناخت نہ کرائی جائے، جبکہ دستک دینے کی صورت میں سنتری اور گیٹ پر متعین سیکیورٹی گارڈ ہوشیار ہو جائے گا۔ اس لیے اندر داخل ہونے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے گا، یہ تمہاری ذہانت پر منحصر ہے۔ تاہم آسان اور امکانی طریقہ یہی ہے کہ عمارت کے عقب میں دیوار کے ساتھ لگے ہوئے سینیٹری پائپ کے ذریعے اوپر پہنچا جائے۔ تم پائپ پر چڑھ سکتے ہو، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ گڈ، طریقہ کار وضع کرنا تمہارا اپنا کام ہے۔ پرشوتم اور علی تمہیں کور دیں گے، وہ عمارت سے کچھ فاصلے پر رہیں گے، لیکن ہنگامی حالات میں فوری طور پر تمہاری مدد کو پہنچ سکیں گے۔ اس مہم پر کب جانا ہوگا؟ کل رات، کیونکہ پرسوں دونوں سیکرٹ ایجنٹس یہ ملک چھوڑ دیں گے اور ان کے روانگی سے قبل وہ بریف کیس ہمیں حاصل کرنا ہے۔ کل کا انتظار کیوں کیا جائے؟ آج رات ہی اس مشن پر کیوں نہ روانہ ہوا جائے؟ اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں ہے، لیکن اس آپریشن کے لیے جو وقت مقرر ہو چکا ہے وہی مناسب ہے۔ پرشوتم اور علی کو بھی کل تیار رہنے کے لیے کہا گیا ہے۔ چلو کل ہی صحیح، کل مجھے ان لوگوں سے تبادلہ خیالات کا موقع بھی مل جائے گا اور ہم اپنے پروگرام کو آخری شکل دے سکیں گے۔ گڈ، اور ہاں، تم اس مہم پر اپنی اصلی حالت میں جانا پسند کرو گے یا میک اپ میں؟ تم میک اپ کرو گی؟ ہاں، میں اس کام میں کمال مہارت رکھتی ہوں۔ تمہیں ایسا میک اپ کروں گی کہ وائٹ ہاؤس میں امریکہ کے صدر کی کرسی پر بھی جا کر بیٹھ جاؤ نا تو کوئی تمہیں شناخت نہ کر سکے۔ بہت خوب، گویا تم حرفن مولا ہو۔ بات تو صلاحیتوں کی ہے، اور میں اپنی صلاحیتوں پر خود نازا ہوں۔ ہونا بھی چاہیے، آخر تم آفت کی پرکالہ ہو۔ بکو مت، تم بھی تو پورے شیطان کے خالو ہو۔ خیر یہ بتاؤ، تم اپنے ساتھ کون سا ہتھیار لے جانا پسند کرو گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہونا چاہیے، بس ایک خنجر کافی رہے گا۔ کیوں؟ دھماکہ خیز ہتھیار کام بگاڑ سکتے ہیں اور میں پکڑا جا سکتا ہوں۔ نہیں، تمہارے پاس آتشی اسلحے کی موجودگی ضروری ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تم اس کا استعمال نہ کرو۔ بلا شبہ ہنگامہ آرائی کام بگاڑ سکتی ہے، لیکن برے وقتوں کے لیے اس کی موجودگی ناگزیر ہے۔ میرے خیال میں تمہارے پاس سائلنسر لگا ایک ریوالور اور ایک ہینڈ گرینیڈ ضرور ہونا چاہیے۔ مرضی ہے تمہاری، میں نے لاپرواہی سے کہا، اور بات ختم ہو گئی۔ اس وقت رات کے 2 بجے تھے جب میں سفارت خانے کی عمارت کے عقب میں باؤنڈری وال کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ تاریکی میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، نہ مجھے کوئی دیکھ رہا تھا اور نہ میں کسی کو دیکھ سکتا تھا۔ 4 دیواری عبور کر کے میں آہستگی سے دوسری جانب اتر گیا اور ایک درخت کی آڑ میں کھڑا ہو کر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس سنتری کو تلاش کرنے لگا جو مریم کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق عمارت کے گرد چکر لگا رہا تھا۔ کئی منٹ تک میں اپنی جگہ کھڑا رہا، مگر وہ سنتری دکھائی نہیں دیا۔ ان حالات میں یہی قیاس کیا جا سکتا تھا کہ وہ نیند کا کچا ہوگا اور کسی گوشے میں بیٹھا اونگ رہا ہوگا، اور یہ کہ مجھے اس کو خود تلاش کرنا پڑے گا۔ اس وقت تک میری آنکھیں تاریکی میں کسی حد تک دیکھنے کی عادی ہو گئی تھی۔ میں اس وقت عمارت کی پشت پر تھا اور اپنی تیز بینائی کے باعث دیوار کے ساتھ استادہ متعدد سینیٹری پائپوں کو بخوبی نہیں تو کسی حد تک دیکھ رہا تھا، اور اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا کہ میں ان کے ذریعے آسانی سے اوپر چڑھ سکتا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے اس سنتری کی تلاش تھی، ورنہ وہ کسی وقت بھی نمودار ہو کر مجھے پائپ پر چڑھتا دیکھ کر گولی مار سکتا تھا اور میں پکے پھل کی طرح نیچے ٹپک سکتا تھا۔ اچانک کچھ فاصلے پر ہلکے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس کے بعد تاریکی میں کھیبلا نظر آیا۔ جو وہ قریب آتا گیا، اندھیرے کی مناسبت سے واضح ہوتا چلا گیا۔ اس کے کندھے پر لٹکی ہوئی رائفل بھی صاف نظر آ رہی تھی، اور وہ نیند سے بوجھل قدم اٹھاتا ہوا آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ میں اسے 20-25 قدم کے فاصلے پر تھا۔ میں نے ربڑ سول کے بے آواز جوتے پہن رکھے تھے اور اس فکر میں تھا کہ وہ کچھ آگے بڑھ جائے تو عقب سے جا کر اس کو دبوچ لوں۔ سنتری مجھ سے 10-12 قدم آگے نکل گیا تو میں نے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کا ارادہ کیا اور اپنی جگہ سے آگے بڑھنا ہی چاہتا تھا کہ اس کی چھٹی حس بیدار ہو گئی۔ وہ چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا،
जैसे उसे मेरी मौजूदगी का एहसास हो गया हो। मैं दरख्त के तने से बिल्कुल चिपक गया और रिवॉल्वर जेब से निकाल लिया कि अगर वो मेरे करीब आया तो मैं हमला करने में पहल कर सकूं। वो कई मिनट तक उसी जगह खड़ा चौकिन्नी नजरों से इधर उधर देखता रहा, फिर मुतमईन सा होकर आगे बढ़ गया। मौजूदा हालात में मेरे लिए ये मुनासिब नहीं था कि अक़ब से उस पर हमला करूं। वो होशियार हो चुका था और फौरन पलट सकता था। चनाचे अब मुझे उसका इंतजार करना था जब इमारत का राउंड मुकम्मल करके वो दोबारा इस तरफ आए। मैंने फौरन अपनी जगह बदल ली और एक दूसरे दरख्त की आड़ में चला गया। संतरी को दोबारा वापस आने में ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगे। उसके कदमों के करीब होती हुई चाप सुनाई दी तो मैं अपनी जगह पर चौकस हो गया। इस मर्तबा मैंने खामोशी से उस पर हमलावर होने का फैसला कर लिया। संतरी मेरे करीब से गुजर गया। इस बार वो ना चौंका और ना ही उसकी छठी हिस्स बेदार हुई। वो बहुत इत्मीनान से गुजरता चला गया, लेकिन चंद कदम चलकर रुक गया। उसने अपनी जेबें टटोली और दूसरे लम्हे सिगरेट का पैकेट और माचिस उसके हाथ में थी। दरअसल पैकेट और माचिस मुझे तारीकी में नजर नहीं आई थी। महज अंदाजा था, और इस अंदाजे की तस्दीक उस वक्त हुई जब संतरी के हाथ में माचिस की तीली का शोला बुलंद हुआ। मेरे लिए ये बहुत सुनहरी मौका था। वो मुझसे 10 कदम के फासले पर था और उसकी पूरी तवज्जो सिगरेट जलाने पर मरकूज थी। संतरी पर हमला आवर होने का इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकता था। चनाचे मैंने जेब से रिवॉल्वर निकाला और आहिस्तेगी से आगे बढ़ा। उधर संतरी ने एक गहरा कश लेकर धुआं पेट में दाखिल किया और इससे पहले कि वो धुआं उगलता वो लहराकर नीचे गिर पड़ा। मैं उसे खींचकर दरख्तों के दरमियान ले गया और चंबेली के एक कुंज में डाल दिया। उसकी राइफल दरख्त की एक शाख के साथ लटका दी। इस काम से फारिग होकर मैं इमारत की तरफ बढ़ा, लेकिन कुछ सोचकर दोबारा बेहोश संतरी के करीब आ गया। मुझे कुछ इल्म नहीं था कि वो ज़्यादा देर तक बेहोश रहेगा या कम देर तक। मेरे पास बेआवाज़ रिवॉल्वर मौजूद था। ख्याल आया कि उसे गोली मारकर किस्सा ही ख़त्म कर दूँ, लेकिन कुछ सोचकर दरख्त की टहनी के साथ लटकी राइफल उतारी और खासे ज़ोर से उसका बट संतरी की खोपड़ी पे दे मारा। फिर राइफल मैंने दोबारा लटका दी। अब मैं कह नहीं सकता था कि वो जिंदा है या मर चुका है। संतरी से निमटकर मैं फिर इमारत की तरफ बढ़ा। मैंने रिवॉल्वर का जायजा लिया। इमारत खासे रकबे में फैली हुई थी और थोड़े थोड़े फासले पर मुतादिद सैनिटरी पाइप नस्ब थे। मेरे नज़दीक उन पर चढ़ना दुश्वार नहीं था, लेकिन मैं ये हिसाब लगा रहा था कि ऐसे पाइप पर चढ़ूं जो मुझे उन सीक्रेट एजेंटों के कमरे में पहुंचा दे जिनकी तहवील में ब्राउन कलर का ब्रीफ केस है। जाहिर है सैनिटरी पाइप के जरिए मैं बाथरूम में पहुंच सकता था, और बाथरूम के दरवाजे कभी मुकफ़िल नहीं होते, इसलिए एजेंटों के कमरे में पहुंचने में किसी किस्म की कबाहत नहीं थी। मरियम ने पहले इस बात की वजाहत कर दी थी कि दोनों एजेंट कॉरिडोर के आखिरी सिरे वाले कमरों में रिहाइश पजीर हैं। चुनाचे मैं इमारत के आखिरी हिस्से की तरफ चल दिया। मैंने पाइप पर एक नज़र डाली और फिर जूते करीबी एक क्यारी में छुपा दिए ताकि पाइप पर पैर जमाने में आसानी रहे। कुछ देर बाद मैं बंदर की तरह पाइप पर चढ़ता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा था और मुझे कतन कोई दुश्वारी लाहक नहीं हुई थी। तकरीबन 10 मिनट बाद मैं बाथरूम में था, मगर इस आलम में कि जिस्म पसीने में शराबोर था और सांस धूपने की तरह चल रहा था। मैं चंद लम्हे वहीं ठहरकर अपनी हालत दुरुस्त करने लगा और अंदर की सुनगुन लेने की कोशिश की, मगर कमरे में सन्नाटा था। सिर्फ खराटों की आवाज़ें गूंज रही थी और ये इस बात की अलामत थी कि वो शख्स बेखबर सो रहा है। मैं कमरे में आ गया। मैंने इधर उधर नज़र दौड़ाई, घूम फिर कर देखा, लेकिन ब्रीफ केस कहीं नज़र न आया। अलमारी लॉक थी, अगरचे मेरी जेब में चाबियाँ थीं जिनमें से कोई ना कोई अलमारी के ताले को लग सकती थी, मगर खटके से सोए हुए शख्स की आंख खुल जाने का अंदेशा था। चनाचे में दबे कदमों चलता हुआ उसके बिस्तर के करीब पहुंच गया। मैंने आहिस्ता से उसको हिलाया और जब उसने आंखें खोली तो धीमे लहजे में कहा, हेलो। मुझे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस पर सख्ता तारी हो गया। वो घुटी घुटी आवाज में बोला, तुम कौन हो? तुम मुझे दोस्त भी कह सकते हो और दुश्मन भी। कहना क्या चाहते हो तुम? बहुत आसान सी बात है। मैंने खंजर लहरा कर कहा, वो ब्रीफ केस मेरे हवाले कर दो। कौन सा ब्रीफ केस? अनजान बनने की कोशिश मत करो। मैंने खंजर की नोक उसके सीने पर रखी। तुम इस सिलसिले में सब कुछ जानते हो। तुम्हारा इस मामले से क्या ताल्लुक है? कौन से मामले से? जिसकी तुम बात कर रहे हो। गोया तुम ब्रीफ केस की मौजूदगी का इकरार करते हो। मैं किसी ब्रीफ केस के बारे में कुछ नहीं जानता। पूरा कमरा पड़ा है, तुम देख लो। अलमारी की चाबी कहाँ है? मेरे पास है। खड़े हो जाओ। वो हैरत में डूबा खड़ा हो गया। मैंने खंजर पेटी में अड़सकर जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया और उसकी तरफ रुख करके कहा, अलमारी खोलो और याद रखो, अगर तुमने कोई गलत हरकत की या चालाकी दिखाने की कोशिश की तो मैं खोपड़ी में गोली मारने का आदी हूँ, और ये ऐसा टारगेट है कि आदमी के बचने का कोई इम्कान नहीं होता। मेरी आवाज़ में ऐसा तासुर था कि सीक्रेट एजेंट होने के बावजूद उसके चेहरे पर खौफ के आसार नुमाया हो गए। उसने बेचूं चरा अलमारी खोल दी। मैंने हुक्म दिया, अलमारी का तमाम सामान निकाल दे। उसने तामील की।
الماری بالکل خالی ہو گئی مگر بریف کیس کا وہاں نام و نشان تک نہ تھا۔ الماری کے بعد میں نے کمرے کا ایک ایک گوشہ چیک کر ڈالا مگر واقعی وہاں بریف کیس نہیں تھا۔ تمہارا دوسرا ساتھی کہاں ہے؟ کون سا ساتھی؟ اس نے پھر انجان بننے کی کوشش کی۔ میں نے جواب میں اس کے منہ پر گھونسا رسید کر دیا۔ برخوردار، فضول گفتگو کر کے اپنا چہرہ بگاڑنے کی مجھے ترغیب نہ دو۔ وہ سامنے کے کمرے میں ہے۔ یہ بات مجھے بھی معلوم تھی لیکن تمہاری زبانی محض امر کی تصدیق کرنا چاہتا تھا۔ خیر، تم منہ دوسری طرف کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ وہ فوراً ہی گھوم گیا اور میں نے بھی فوراً اس کے سر پر پوری قوت سے ریوالور کا دستہ دے مارا۔ وہ لہرا کر نیچے گر گیا۔ میں نے جیب سے باریک لیکن مضبوط ڈوری نکال کر اس کے ہاتھ پشت کی جانب باندھ دیے اور پیروں کو بھی کس کر باندھا۔ اس کام سے فارغ ہو کر میں نے اس کے منہ پر ٹیپ چپکا دیا اور چلتے چلتے ریوالور کے دستے کی ایک اور ضرب اس کے سر پہ دے ماری۔ پھر میں کمرے سے باہر نکل آیا، دروازہ مقفل کر دیا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ 2 گھنٹے سے پہلے ہوش میں نہیں آ سکتا۔ میں سامنے کے دروازے پر پہنچا تو رات کے 3 بج چکے تھے۔ اس تمام کارروائی میں مجھے پورا 1 گھنٹہ لگ گیا تھا۔ میں نے دروازے پر آہستہ سے دستک دی مگر کوئی جواب نہ ملا۔ دوسری دستک پر بھی اندر خاموشی چھائی رہی۔ تیسری بار قدرے زور سے دستک دی۔ اس مرتبہ قدموں کی ہلکی چاپ سنائی دی۔ دروازہ کھلا اور ایک نوجوان سرخ و سفید چہرہ نظر آیا۔ میں نے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ کی اور جسم کی پوری قوت بازوؤں میں سمیٹ کر اس کی ناک پہ گھونسا جڑ دیا۔ وہ تیورا کر پیچھے کی جانب گرا۔ میں نے بجلی کی سی تیزی سے دروازہ بند کر دیا اور ریوالور نکال کر اس کے سر پہ جا پہنچا۔ اس کا چہرہ خون میں تربتر تھا، شاید نکسیر پھوٹ گئی تھی۔ وہ زمین پر پڑا متوحش نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ اچانک صورتحال اس کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ وہ حیرت میں ڈوبا نظر آ رہا تھا۔ اس نے بھی بوکھلائے ہوئے لہجے میں وہی سوال کیا، کون ہو تم؟ میں نے بھی وہی جواب دیا، دوست بھی اور دشمن بھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب ہے کہ اگر تم نے میری ہدایت پر عمل کیا تو ایک دوست کی حیثیت سے تمہاری جابخشی کی جا سکتی ہے، ورنہ دوسری صورت میں بدترین دشمن ثابت ہو سکتا ہوں میں اور تمہاری جان سیسے کی ایک حقیر گولی کی نظر ہو سکتی ہے۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ میں سمجھا دیتا ہوں، مجھے صرف بریف کیس چاہیے۔ کون سا بریف کیس؟ براؤن کلر کا بریف کیس۔ تم اس سلسلے میں کیا جانتے ہو؟ تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے صرف بریف کیس درکار ہے اور وہ تمہارے پاس موجود ہے۔ تم غلط جگہ آ گئے ہو، میرے پاس کوئی بریف کیس نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے تم اپنی زندگی سے عاجز آ چکے ہو۔ میں آدمی کو مارنے میں ذرا بھی تامل سے کام نہیں لیتا ہوں۔ اگر تم مجھے اٹھنے کی اجازت دو تو میں اس سلسلے میں بات کر سکتا ہوں۔ گڈ، اب تم نے قاعدے کی بات کی ہے نا، کھڑے ہو جاؤ۔ وہ فرش سے اٹھ گیا۔ اس کی نظروں میں ایسا تاثر تھا جیسے خواب دیکھ رہا ہوں۔ تمہارا تعلق کس ملک سے ہے؟ ملک عدم سے۔ میرے پاس فضول باتوں کے لیے ٹائم نہیں ہے، خاموشی سے بریف کیس میرے حوالے کر دو۔ اس نے بے بسی سے شانے اچکائے، پھر وہ الماری کی طرف بڑھا اور براؤن کلر کا ایک بریف کیس نکال لایا۔ اس نے بڑی حسرت سے بریف کیس پر آخری نظر ڈالی اور میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، اجنبی دوست، اسے ہم نے بڑی محنت سے حاصل کیا ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ تمہیں اس کے بارے میں کیسے پتہ چل گیا۔ بہرحال یہ انتہائی اہم ہے، تم اس کی حفاظت کر سکو گے؟ مجھے اس کی اہمیت کا اندازہ ہے اور اس کی حفاظت بھی میں کر سکتا ہوں، تم بالکل فکر و تردد نہ کرو۔ میں نے اس کے ہاتھ سے بریف کیس لے کر کہا۔ وہ بہت بھاری تھا، جیسے اس میں کوئی انتہائی وزنی چیز ہو۔ مجھے کچھ تعجب سا ہوا۔ بہرکیف میں نے پوچھا، اس کی چابی کہاں ہے؟ میرے پاس نہیں ہے۔ پھر کس کے پاس ہے؟ اس کی چابی ہمارے ایمبیسڈر کے پاس ہے۔ کوئی بات نہیں، میں نے لاپرواہی سے کہا، میں اسے کھول سکتا ہوں، لیکن خدا حافظ کہنے سے پہلے مجھے تمہارا کچھ انتظام کرنا ہوگا۔ کیسا انتظام؟ ظاہر ہے میرے یہاں سے نکلتی تم ہنگامہ شروع کر دو گے اور میں باہر نکلنے سے پہلے ہی پکڑا جاؤں گا۔ یہ کہہ کر میں نے اس کے ہاتھ پیر مضبوطی سے باندھ دیے، پھر ریوالور کے دستے کی 2 ضربات لگائیں اور بریف کیس اٹھا کر باہر نکل آیا۔ بریف کیس خاصا وزنی تھا اور میں اس بات پر حیران تھا۔ مزید بآسانی اسے لے کر پائپ کے ذریعے نیچے اترنا بھی بہت دشوار تھا۔ کئی لمحے میں اس پہلو پر غور کرتا رہا۔ آخر ایک ترکیب سمجھ میں آ گئی۔ میں نے کمر سے بیلٹ کھولا اور بریف کیس کے ہینڈل میں ڈال کر گلے میں لٹکا لیا۔ یہ ترکیب کارگر ثابت ہوئی۔ میں بآسانی پائپ کے ذریعے نیچے اتر گیا۔ میں نے کیاری سے اپنے جوتے اٹھائے اور باؤنڈری وال کی طرف بڑھ گیا۔ راستے میں رک کر میں نے سنتری پر نگاہ ڈالی۔ وہ ابھی تک بے سود پڑا تھا۔ میں نے اس کی نبض پر ہاتھ رکھا، وہ مرا نہیں تھا۔ میں نے درخت کی ٹہنی سے رائفل اتار کر اس کے قریب ڈالی اور 4 دیواری پھاند کر سڑک پر پہنچ گیا۔ میں اپنی رہائش گاہ پر پہنچا تو صبح کے 4:30 بج رہے تھے۔ مریم نہ صرف اس وقت تک جاگ رہی تھی بلکہ شدت سے میری منتظر تھی۔ بریف کیس میرے ہاتھ میں دیکھ کر وہ خوشی سے کھل اٹھی۔ اس نے میرے گلے میں باہیں ڈال دی۔ وہ میرے بہت قریب ہو گئی۔ وہ میری اس کامیابی پر مجھے کچھ انعام دینا چاہتی تھی۔ میں نے انعام وصول کر لیا۔ بعد ازاں اس نے میرے ہاتھ سے بریف کیس لے لیا اور حیران ہو کر بولی،
یہ اس قدر بھاری کیوں ہے؟ میں تو خود حیران ہوں. بہت ممکن ہے اس میں کچھ دوسری اہم اشیاء بھی ہوں. اہم اشیاء سے تمہاری کیا مراد ہے؟ ٹیپ ریکارڈر یا اس قسم کی کوئی دوسری چیز؟ ہاں، عام بریف کیسوں کے مقابلے میں یہ کافی بڑا ہے اور ٹیپ ریکارڈر جیسی کوئی چیز اس میں موجود ہو سکتی ہے. مگر کیا؟ اس کی چابی کہاں ہے؟ چابی تو نہیں ملی. کیوں؟ چابی ایمبیسڈر کے پاس ہے اور اس کا حصول خاصا مشکل تھا. نہ میں نے اس کو اہم سمجھا. میرے پاس چابیوں کے کئی گچھے موجود ہیں اور کوئی نہ کوئی چابی اسے ضرور لگ جائے گی. بصورت دیگر تالے توڑے جا سکتے ہیں. چلو تو پھر اسے کھولنے کی کوشش کرو. کم از کم معلوم تو ہو کہ اس کے اندر کتنی اہم دستاویزات ہیں اور ان کی کیا قیمت لگ سکتی ہے. میں اپنے روم سے چابیوں کے گچھے لے آیا اور تھوڑی سی کوشش کے بعد بریف کیس کھل گیا. مریم نے بے صبری کے عالم میں بریف کیس میرے ہاتھ سے جھپٹ لیا اور اس کا ڈھکن اوپر اٹھا دیا. بریف کیس کھلتے اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور میں بھی حیرت کے سمندر میں غوطے کھانے لگا. جو کچھ ہم دیکھ رہے تھے اس نے ہماری سٹی گم کر دی تھی. مریم کے چہرے پر غصے اور جھنجھلاہٹ کے آثار تھے. میری کیفیت بھی اس سے مختلف نہیں تھی. بریف کیس کے اندر ٹیپ ریکارڈر، مائکرو فلم یا کسی قسم کی دستاویزات کے بجائے پتھر بھرے ہوئے تھے اور ہم دونوں بھی پتھر کے بت کی طرح اسے گھور رہے تھے. یہ کیا تماشا ہے؟ مریم کی آواز میں ناگن کسی فنکار تھی. ہمیں دھوکہ دیا گیا ہے. وہ سیکرٹ ایجنٹ ہم سے زیادہ ہوشیار نکلے. میں نے بھی غصے سے کہا. نہیں، تمہاری حماقت کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. اس نے تمام تر ذمہ داری مجھ پر ڈال دی. کیسی حماقت؟ تمہیں بریف کیس وہیں کھول کر دیکھ لینا چاہیے تھا. میں کہہ چکا ہوں کہ ان لوگوں کے پاس چابی نہیں تھی. مجھے مریم کی بات ناگوار گزری. تم دھوکہ کھا گئے. چابی یقیناً انہی لوگوں کے پاس ہوگی. تو تم مجھے مورد الزام ٹھہرانا چاہتی ہو؟ میں نے تیز لہجے میں کہا. نہیں. وہ نرم پڑ گئی. بہرحال وہ ہمارے ساتھ چال چل گئے ہیں. انہیں اس بات کا احساس ہوگا کہ کچھ لوگ وہ اہم راز ان کے قبضے سے نکالنے کی کوشش کریں گے. چنانچہ اسی ساخت اور اسی رنگ کا دوسرا بریف کیس تیار کیا گیا اور ہمیں الو بنانے کے لیے اس میں پتھر بھر دیے گئے. اصل بریف کیس ان کے پاس محفوظ ہوگا. تمہارا مطلب ہے کہ میں ایک مرتبہ پھر وہاں جاؤں اور اصل بریف کیس لے آؤں؟ نہیں پارٹنر، وہ پیار بھرے انداز میں بولی. اگر اب تم وہاں جاؤ گے تو شاید تمہاری لاش ہی واپس آئے گی. بلکہ ان ممکن ہے لاش بھی دستیاب نہ ہو، جبکہ تم میرے نزدیک قربانی کا بکرا نہیں ہو. میں تمہاری ہلاکت نہیں چاہتی بلکہ رک کیوں گئی؟ آگے بولو. میں تمہیں پسند کرتی ہوں. تم پہلے نوجوان ہو جس نے مجھے متاثر کیا ہے. تو تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی ہے؟ میں نہیں سمجھ سکتی کہ اس جذبے کو کیا نام دوں. بہرحال کچھ ہے ضرور. خیر چھوڑو ذکر کو. سوال یہ ہے کہ وہ بریف کیس اب کس طرح حاصل کیا جائے؟ ایک ہی ترکیب ہے. میں نے سوچ کر کہا. کیسی ترکیب؟ سفارت خانے کی نگرانی کرائی جائے. تمہارے بیان کے مطابق وہ آج ملک سے نکل جائیں گے اور ظاہر ہے ایئرپورٹ سے ہی جائیں گے. چنانچہ جو ہی وہ روانہ ہو راستے میں ان پر حملہ کر کے ان سے بریف کیس چھین لیا جائے. اس سے ہنگامہ ہوگا اور میں نہیں چاہتی کہ پولیس خواہ مخواہ ہماری جانب متوجہ ہو جائے. غیر ملکی سفارت خانوں کا بہرحال احترام کیا جاتا ہے. انتظامیہ فوراً حرکت میں آ سکتی ہے. پھر کیا ہونا چاہیے؟ ایک اور اسکیم میرے ذہن میں ہے. تمہاری یہ تجویز بالکل ٹھیک ہے کہ سفارت خانے کی نگرانی کی جائے اور یہ بھی مسلمہ امر ہے کہ وہ لوگ آج ملک سے نکلنے کی کوشش کریں گے، لیکن بجائے اس کے کہ ایئرپورٹ جاتے ہوئے ان پر حملہ کیا جائے، مناسب یہ ہوگا کہ اسی طیارے سے ان کے ساتھ سفر کیا جائے اور طیارے میں یا سفر کے اختتام پر جہاں وہ ٹھہرے بریف کیس اڑا لیا جائے. ہمیں یہ بات کیسے معلوم ہوگی کہ وہ لوگ کون سی فضائی کمپنی اور کون سی فلائٹ سے سفر کرے ہیں؟ یہ کوئی امر محال نہیں ہے. مجھے دونوں ایجنٹوں کے نام معلوم ہیں اور جوزف یہ بات معلوم کر سکتا ہے کہ وہ کب اور کس فضائی کمپنی سے پرواز کرے ہیں، اور جہاں تک میرا اندازہ ہے وہ اپنے ہی ملکی ایئر کمپنی سے فلائی کریں گے. اگر ایسا ہے تو اس سلسلے میں معلومات حاصل کرنا قدرے زیادہ مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہی سمجھا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ملک کی ایئر کمپنی اس امر کو راز میں رکھے گی. بہرنو اگر ہمیں مطلوبہ معلومات حاصل ہو گئیں تو ان کے تعاقب میں کون جائے گا؟ تم سے بہتر طور پر اس کام کو کوئی اور انجام نہیں دے سکتا. اور تم یہ بات بھول رہی ہو کہ وہ دونوں ایجنٹس مجھے پہچانتے ہیں. اور تم یہ بات بھول رہے ہو کہ تم اس وقت میک اپ میں تھے اور جب جہاز میں تم ان کا تعاقب کرو گے تو دوسرا میک اپ ہوگا. میں چاہتی ہوں کہ تم کسی وقت بھی اپنی اصل شکل میں منظر عام پر نہ ہو. سنو، میں نے کچھ سوچ کر کہا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ہوائی سفر کے بجائے غیر قانونی طور پر بارڈر کراس کر لیں. ہاں ایسا ممکن ہے. اس صورت میں کیا ہوگا؟ ٹھہرو. مریم کو جیسے کچھ یاد آ گیا. تم نے انہیں ایسی شدید ضربات تو نہیں پہنچائی کہ ان میں سے کوئی ہلاک ہو گیا ہو؟ نہیں، البتہ یہ ضرور ہے
کہ وہ کئی روز یا کم از کم ایک ہفتے تک سفر کے قابل نہیں ہو سکیں گے۔ گڈ! یہ صورتحال ہمارے لیے انتہائی امید افزا ہے۔ اس دوران ہم اس مسئلے پر کافی غور و خوض کر سکتے ہیں اور ایک شاندار لاہ عمل مرتب کیا جا سکتا ہے۔ میں نے مریم کے خیال کی تائید کی۔ اس وقت سورج کی کرنیں کھڑکی کے راستے کمرے میں داخل ہو رہی تھیں۔ دراصل ہم لوگ گفتگو میں اتنے منہمک تھے کہ اس بات کا پتہ ہی نہ چل سکا کہ سورج طلوع ہو چکا ہے۔ ہم ناشتے کے لیے اٹھ گئے۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بہت دیر سے بج رہی تھی۔ میں نے ریسیور اٹھایا تو دوسری طرف سے ایک بھاری بھرکم آواز سنائی دی۔ میں میڈم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے مریم کو ریسیور دے دیا تو وہ ہیلو کہہ کر پوری توجہ سے دوسری طرف کی گفتگو سننے لگی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے کہا، تمہاری اطلاع کے مطابق ہم نے وہ بریف کیس حاصل کر لیا ہے، لیکن وہ لوگ بہت چالاک نکلے۔ کسی قسم کی دستاویزات کے بجائے اس کے اندر سے پتھر برآمد ہوئے ہیں۔ دوسری طرف سے غالباً غیر یقینی کا اظہار کیا گیا۔ اس کے نتیجے میں کافی دیر سرد و گرم گفتگو ہوتی رہی۔ آخر مریم نے نہایت طیش کے عالم میں ریسیور کریڈل پر پٹک دیا اور بڑبڑانے لگی، حرامی، کتا کہیں کا، بکواس کرتا ہے۔ کیا بات ہے بھائی؟ کس کو مغلطات سنا رہی ہو؟ کون تھا فون پر؟ وہی ڈریکولا۔ میں نے اسے حقیقت سے آگاہ کرنے کی کوشش کی مگر اسے یقین نہیں آیا۔ پھر کیا ہوا؟ اپنے حصے کی رقم مانگ رہا ہے وہ۔ کہتا ہے تم میرے ساتھ فراڈ کری ہو، ساری رقم خود ہضم کر لینا چاہتی ہو۔ تم نے کیا کہا؟ وہی جو حقیقت ہے، لیکن وہ میری بات ماننے پر تیار نہیں ہے۔ اس کے آدمی مجھ سے بات کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ کہاں؟ ساحلی رہائش گاہ پر۔ میرا خیال ہے تمہیں بھی اس وقت وہاں موجود رہنا چاہیے، لیکن میک اپ میں، تاکہ وہ تمہاری اصل شخصیت سے واقف نہ ہو سکے۔ وہ مجھے خاص کمرے میں لے گئی جسے میک اپ روم کہا جا سکتا تھا۔ وہ تقریباً 1 گھنٹہ میرے چہرے پر مصروف عمل رہی، اور جب میں نے آئینے میں اپنی شکل دیکھی تو خود کو پہچان نہ سکا۔ میری شخصیت بالکل ہی تبدیل ہو گئی تھی۔ میں 40-45 برس کا ایک ادھیڑ عمر شخص نظر آ رہا تھا۔ میں مریم کے اس فن کا قائل ہو گیا۔ بلا شبہ وہ میک اپ کے فن میں بہت ماہر تھی۔ اس نے میری شخصیت کو بالکل ہی بدل کے رکھ دیا تھا۔ میں اول درجے کا بدماش نظر آ رہا تھا۔ شام کی چائے کے بعد ہم دونوں ساحلی رہائش گاہ کی طرف روانہ ہو گئے، جسے ہیڈ کوارٹر کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ اس وقت مریم میڈم کے روپ میں تھی۔ وہاں پہنچنے کے تقریباً 2 گھنٹے بعد ڈریکولا کے 2 آدمی وہاں پہنچ گئے۔ وہ انتہائی لہیم شہیم تھے۔ ان کے چہرے بڑے خطرناک تھے اور آنکھوں سے صفاقی صاف عیاں تھی، جیسے کسی کو قتل کر دینا ان کے لیے بچوں کا کھیل ہو۔ ہمیں ڈریکولا نے بھیجا ہے۔ معلوم ہے مجھے، لیکن مزید گفتگو کرنے سے پہلے تمہیں اپنا لہجہ درست کرنا ہوگا۔ ڈریکولا نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ میڈم سے کس انداز میں گفتگو کی جاتی ہے؟ مریم نے پرسکون لہجے میں کہا۔ وہ شخص چند لمحے اسے گھورتا رہا، پھر بولا، ہم بریف کیس کے سلسلے میں بات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ بات مجھے بھی معلوم ہے، مریم نے لاپرواہی سے کہا، پھر مجھ سے مخاطب ہوئی، مسٹر ولیم، انہیں بریف کیس دکھا دو۔ ولیم میرا فرضی نام تھا۔ میں نے فوراً اس کے حکم کی تعمیل کی اور بریف کیس ان کے سامنے رکھ کر اسے کھول دیا۔ ظاہر ہے بریف کیس میں پتھر بھرے تھے۔ وہ دونوں غیر یقینی نظروں سے بریف کیس میں بھرے ہوئے پتھروں کو گھورنے لگے۔ پھر ان میں سے ایک بولا، باس کا خیال ہے بریف کیس بدل دیا گیا ہے۔ تمہارے باس کا خیال بالکل ٹھیک ہے، مریم نے کہا۔ ان لوگوں نے ایک ڈپلیکیٹ بریف کیس تیار کر رکھا تھا اور وہی انہوں نے ہمارے آدمی کے حوالے کر دیا، جبکہ اصل بریف کیس ان کے پاس موجود ہے اور کسی خفیہ مقام پر ہے۔ نہیں، اس کا خیال ہے کہ آپ لوگوں نے بریف کیس تبدیل کیا ہے، جبکہ ایمبیسی سے اصل بریف کیس لایا گیا ہے۔ تمہارے باس کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، آخر اسے میری بات کا یقین کیوں نہیں آتا؟ یہ بات باس جانتا ہے، لیکن ہم اپنے باس کے بارے میں ایسے ذلت آمیز الفاظ برداشت نہیں کر سکتے، اور میں بھی یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ وہ میری نیت پر شک کرے۔ اسے حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ حقیقت کو تسلیم کرنا یا نہ کرنا باس کا کام ہے۔ مجھے اس نے اپنے حصے کی رقم وصول کرنے کے لیے یہاں بھیجا ہے۔ میرے پاس رقم نہیں ہے۔ جب مجھے کچھ حاصل ہی نہیں ہوا تو حصہ کہاں سے دوں؟ ہم اس سلسلے میں کچھ نہیں جانتے، ہمارے لیے باس کا یہی آرڈر ہے۔ اے مسٹر، مجھے مداخلت کرنی پڑی۔ اپنے باس سے جا کر کہہ دو طاقت کے نشے میں سرشار نہ ہو جائے اور دھونس دھمکیوں کی پالیسی چھوڑ دیں، ورنہ طاقت دوسروں کے پاس بھی ہے اور وہ اس کا استعمال بھی جانتے ہیں۔ وہ دونوں غور سے مجھے دیکھنے لگے۔ پھر دوسرا شخص بولا، کون ہو تم؟ بس یہ سمجھ لو کہ میں کوئی اچھا آدمی نہیں ہوں اور میڈم کو دھمکی دینے والے کی گردن مروڑ دیا کرتا ہوں، کیا سمجھے؟ تمہیں معلوم نہیں ڈریکولا سے الجھنا کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ کوئی آدمی اپنی جگہ کمزور نہیں ہوتا، بات ہمت کی ہوتی ہے، اور میرے اندر بہت ہمت ہے۔ اگر تم اپنے باس کے فرستادے کی حیثیت سے یہاں نہ آئے ہوتے نا تو اب تک حلیہ بگاڑ چکا ہوتا۔ بہرحال بہتری اسی میں ہے کہ چپ چاپ یہاں سے لوٹ جاؤ اور ڈریکولا سے کہہ دو کہ تہذیب کے دائرے میں رہ کر بات کرے، پیشہ ورانہ آداب کو ملحوظ رکھے، ورنہ ٹکراؤ
तबाहकुन साबित हो सकता है। तुम बॉस को धमकियां दे रहे हो? धमकी का जवाब धमकी से ही दिया जाता है, और ये बात अपने बॉस को भी बता देना। चलो अब 9 तो 11 हो जाओ। वो दोनों कुछ देर तक हैरत और गुस्से के आलम में खड़े रहे और फिर दरवाजे की तरफ चल दिए। दरवाजे के करीब पहुंचकर उनमें से एक मुड़ा और बोला, तुमने ड्रैकुला के कहरो गजब को दावत दी है, और ऐसा करने वाले की सांसें बहुत महदूद होकर रह जाती हैं। दफा हो जाओ, जिस्म जाकर रिश्ता मैं भी पल भर में तोड़ दिया करता हूँ। वो दोनों फौरन ही कमरे से निकल गए। मरियम तारीफी नजरों से मेरी तरफ देखने लगी, फिर महबूबाना अंदाज में उठी और मोहब्बत से मेरा हाथ थाम कर बोली, अब मुझे अपने चीते के मरने का कोई गम नहीं रहा। तुम उससे ज्यादा बहादुर और खूंखार हो। तुमने मुझे बेहद मुतासर किया है। मुतासर तो तुमने भी मुझे बहुत किया है। मुझे क़यामत तक इस बात का पता नहीं चल सकता था कि मैडम के रूप में मोहतरमा साहिबा है। खैर ये बताओ कि आइंदा के लिए अब तुम्हारा क्या प्लान है? हमारा सबसे बड़ा मकसद वो ब्रीफ केस हासिल करना है। हमने सिलसिले में ज़बरदस्त धोखा खाया है और अब उसका हुसूल पेचीदा और मुश्किल हो गया है। ज़ाहिर है उन लोगों ने ब्रीफ केस को ज़्यादा महफूज मकाम पर पहुंचा दिया होगा और चौकस हो गए होंगे। इलावाज़ी इस मामले में ड्रैकुला के रवैये ने भी खासी पेचीदगी पैदा कर दी है। उसे हमारी बात का एतबार नहीं है। वो समझता है कि ब्रीफ केस हमने हासिल कर लिया है और तमाम रकम हम खुद हड़प कर जाना चाहते हैं। तुम ड्रैकुला से डरती हो? मैं? हाँ, मैं तुम्हारे लहजे में अंदेशों की झलक महसूस करता हूँ। अंदेशे खौफ के बायस नहीं है। हकीकत यह है कि अंदेशे ही आफात से महफूज रखते हैं, वरना लाइल्मी और लापरवाही में इंसान बहुत बुरी तरह मार खा जाता है। ड्रैकुला एक खतरनाक और चालाक दुश्मन है और उसकी जानिब से गफलत बरतना सरासर हिमाकत है। तुम इस सिलसिले में क्या करना चाहती हो? मैं फ़िलहाल उसे उलझना नहीं चाहती, मगर उस पर नज़र रखना होगी कि वो हमें नुकसान न पहुंचा दे। ड्रैकुला से निमट लिया जाएगा। मसला ये है कि वो कीमती राज किस तरह हासिल किए जाएं। बात खुल चुकी है, मरियम ने तशवीश अंगेज लहजे में कहा। उन्हें हमारे अज़ाइम का पता चल गया है, इसलिए बहुत सोच समझकर कदम उठाने की ज़रूरत है। इस मौजू पर हम कल गुफ्तगू करेंगे। मैं अपने तौर पर कोई तरकीब सोचती हूँ, तुम अपने तौर पर सोचो। फिर उन तजावीज़ का मवाजना किया जाएगा और जो तरकीब बेहतर होगी उस पर अमल करेंगे। मैं सुबह उठा तो किसी कदर कसलमंदी महसूस कर रहा था। मैंने हस्बे मामूल शेव किया और गुस्ल करने के बाद नाश्ते की मेज़ पर पहुंच गया। मरियम उमूमन मेरे साथ नाश्ता करती थी। कुछ देर के बाद वो भी आ गई। इधर उधर की गुफ्तगू के दौरान नाश्ता खत्म हुआ। कुछ देर के बाद वो अपने हेडक्वार्टर चली गई। मैं तबीयत की खराबी की वजह से घर पर ही रहा। कुछ देर एक किताब का मुताला करता रहा, फिर सोचों में गुम हो गया और माजी की तरफ लौट गया। अब तक जो हंगामाखेज वाक़यात पेश आए थे वो एक एक करके जहन के पर्दे पर नमूदार होने लगे। आज मुझे अपनी माँ याद आ रही थी। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि वो जिंदा है या मर खप गई है। उसके बाद बेगम साहिबा की मोहब्बतें याद आई। फिर नवाब की मक्कारियों और हसरतनाक अंजाम का ख्याल आया। हराफा नरगिस उस वक्त भी बड़ी हशर समानियों के साथ जहन के स्क्रीन पर उभरी। बिलाशुबा मैं उस औरत से मात खा गया था। इस ज़िमन में गलती मेरी ही थी। एक तवाइफ की बेटी पर एतमाद किया और धोखा खा गया। मैंने उसकी मोहब्बत पर यकीन किया, मगर वह हर जाए निकली। ना सिर्फ दिल का दाग दिया बल्कि दौलत भी समेट के ले गई। उस वक्त दावर भी यादों के हुजूम से निकलकर सामने आ गया। उसने मेरे साथ जिस खुलूस और हमदर्दी का इजहार किया था, मैं उसे ज़िंदगी भर फरामोश नहीं कर सकता था। हकीकत तो है कि उसकी बदौलत मुझे नई ज़िंदगी मिली थी, वरना नवाब अगर किसी और से मेरे कत्ल का सौदा करता तो शायद सिकंदर की हड्डियां तक गल चुकी होती। अचानक किसी गोशे से निकलकर चांदनी मेरे जहन के पर्दे पर उभर आई। उसका मासूम चेहरा देर तक नज़रों के सामने रहा। उसकी आंखों में हसरत और यास और चेहरे पर उदासी और महरूमी की झलक थी, जैसे कह रही हो, सिकंदर तुम बड़े बेवफा निकले। तुमने वापस आने का वादा किया था, मगर अभी तक नहीं आए। क्या मुझे भूल गए? माजी के धुंधलकों से निकलकर मैं हाल में आ गया। मेरा हाल मरियम से वाबस्ता था। मरियम ने बड़े रंग दिखाए थे। वो भी मेरे लिए एक अजूबा साबित हुई थी। बहरनौ उसके साथ अच्छी गुजर रही थी। वो बड़ी दबंग और दबदबे वाली औरत थी। हकीकत तो यह कि मैं उससे मुतासिर था। ये अलग बात कि वो भी मुझसे मुतासिर हो गई थी और यूं हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। रात के 8 बजे टेलीफोन की घंटी बजी। मैंने रिसीवर उठाया तो दूसरी जानिब से मरियम बोल रही थी। मैंने शिकायतन कहा, अरे भाई जल्दी आओ, मुझे भूख लगी है। अब तक वहाँ क्या करी हो? सुनो, मैं क्लब जा रही हूँ। वो मेरी बात नज़रअंदाज करते हुए बोली, वहाँ क्लासिकल मौसीकी की महफिल मुनक्किद हो रही है, तुम भी आ जाओ। पहले किसी होटल में खाना खाएंगे, फिर क्लब चलेंगे। नो डार्लिंग, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम खुद ही चले जाओ, मैं यहीं खाना खा लूँगा। फ़ोन बंद करने के बाद मैंने खाना खाया और आराम करने की गर्ज से अपने कमरे में चला गया। लेटते ही नींद आ गई। सुबह तक मैं गाफिल सोता रहा। नाश्ते की मेज़ पर पहुंचा
تو مریم ابھی تک اپنے کمرے سے برآمد نہیں ہوئی تھی۔ میں کچھ دیر انتظار کرتا رہا، پھر اس کے بارے میں ملازم سے دریافت کیا، مگر اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ صبح کے 8 بجے تھے، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی میری بے چینی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ ہم لوگ صبح 7 بجے ناشتہ کرنے کے عادی تھے اور یہ غیر معمولی تاخیر خاصی تحیر انگیز تھی۔ میں میز سے اٹھ کر مریم کے کمرے کی طرف گیا۔ دروازہ لاک نہیں تھا۔ میں اندر داخل ہو گیا۔ مریم کا بستر خالی تھا اور اس پر کوئی شکن نہیں تھی۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ بیڈ رات بھر خالی رہا ہے۔ بہرکیف یہ تشویش کی بات نہیں تھی۔ میں جانتا تھا کہ موسیقی کی محفلیں رات بھر جاری رہتی ہیں، ہو سکتا ہے وہ پہنچنے والی ہو یا ساحلی رہائش گاہ پر چلی گئی ہو۔ مریم دوپہر تک نہیں لوٹی تو مجھے فکر لاحق ہوئی۔ میں نے ساحلی رہائش گاہ پر فون کیا تو پتہ چلا وہ وہاں بھی نہیں ہے۔ وہاں جانے کا یوں بھی سوال پیدا نہ ہوتا تھا کہ میڈم کے میک اپ کے بغیر وہ ہرگز وہاں نہیں جا سکتی تھی۔ وہ رات گئے تک واپس نہیں آئی تو میں کچھ زیادہ ہی متردد ہو گیا۔ رات گزر گئی، دوسرا دن بھی گزر گیا، لیکن مریم کا کہیں کچھ پتہ نہ تھا۔ میں سوچنے لگا اگر وہ کسی کام سے شہر سے باہر گئی ہے تو یہ ناممکن ہے کہ وہ مجھے بتا کر نہ جاتی یا کسی سلسلے میں مشورہ نہ کرتی۔ میں حیران تھا کہ اسے گمشدگی سمجھوں یا اغوا۔ بہرنہ وہ کوئی بچہ نہیں تھی جو گم ہو جاتی۔ جہاں تک اغوا کرنے کا تعلق ہے تو وہ ایسی گئی گزری بھی نہیں تھی جو اسے کوئی اغوا کر کے لے جاتا۔ اچانک مجھے ڈریکولا کا خیال آیا۔ بریف کیس کے سلسلے میں اس سے دشمنی کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس کے آدمی دھمکیاں دے کر گئے تھے اور یہ عین ممکن تھا کہ انہوں نے مریم کو اغوا کر لیا ہو۔ مجھے ڈریکولا کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات نہیں تھی۔ میں نہیں سمجھ سکتا تھا کہ اگر اغوا میں اسی کا ہاتھ ہے تو مریم کو کہاں رکھا گیا ہوگا۔ بہرعنوان یہ بات یقینی تھی کہ مریم جیسی طاقتور عورت کو اسی جیسی طاقتور ہستی ہی اغوا کر سکتی ہے، اور وہ ہستی ڈریکولا کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ میرے سامنے سب سے بڑا مسئلہ مریم کی تلاش تھی۔ وہ اغوا کر لی گئی ہے تو اسے آزاد کرانا تھا، لیکن اس سلسلے میں مشکل تھی کہ مجھے ڈریکولا کے ٹھکانے کا کوئی علم نہ تھا۔ میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا، چنانچہ ضروری تھا کہ گروہ کے دوسرے اراکین سے پتہ کیا جائے۔ اگلے روز مریم کی ساحلی رہائش گاہ والے کمرے میں 11-12 اہم ممبران جمع تھے اور مریم کی رہائی کے لیے غور و خوض کر رہے تھے۔ ہر شخص اپنی اپنی رائے پیش کر رہا تھا۔ جوزف بہت غیظ و غضب کے عالم میں تھا۔ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، میں ڈریکولا کو قتل کر دوں گا، اس کی بوٹیاں کاٹ کر شکاری کتوں کو کھلا دوں گا۔ میں نے کہا، صبر و سکون سے کام لو، اس طرح جوش میں آنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ نہ ڈریکولا کو قتل کرنے سے میڈم کی آزادی کی ضمانت مل سکتی ہے۔ ظاہر ہے ڈریکولا کے قتل کے بعد اس کا گروپ ختم نہیں ہو جائے گا، اس کے پیچھے اور لوگ ہوں گے، حالات بگڑ سکتے ہیں، بلکہ بہت ممکن ہے کہ وہ لوگ بھی مشتعل ہو کر میڈم کو قتل کر دیں۔ ہاں، سب نے یک زبان ہو کر کہا، کسی قسم کی ہنگامہ آرائی ہمارے حق میں مفید ثابت نہیں ہو سکتی۔ میڈم کو اس قید سے آزاد کرانے کے لیے بڑی سوجھ بوجھ کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد سب نے اپنی اپنی تجاویز پیش کی، لیکن قابل عمل ایک بھی نہ تھی۔ ہر ایک میں کوئی نقص حکم موجود تھا۔ اسی لمحے ایک انوکھی ترکیب میری سمجھ میں آئی۔ میں نے ان سب کو مخاطب کیا، دوستوں، ڈریکولا کی قید سے میڈم کی رہائی ہمارا سب سے مقدم فریضہ ہے۔ اب تک جو تجاویز پیش کی گئی ہیں وہ اچھی ہیں، لیکن ان میں ایسے خطرات مضمر ہیں جن سے قید میں میڈم کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ بہرحال میں میڈم کو آزاد کرانے کا بیڑا اٹھاتا ہوں اور عہد کرتا ہوں کہ میڈم کو ڈریکولا کی قید سے رہا کرا لوں گا یا جان پر کھیل جاؤں گا۔ آپ کے ذہن میں کوئی خاص اسکیم ہے؟ پرشوتم نے پوچھا۔ ہاں، لیکن فی الحال میں اس کی تفصیل نہیں بتاؤں گا، تاہم اس ضمن میں جلد آپ کو پتہ چل جائے گا۔ میں آپ لوگوں سے کوئی بات چھپاؤں گا نہیں۔ ہم لوگوں میں سے جس کی خدمات بھی درکار ہوں وہ حاضر ہے۔ علی نے کہا، میرا منصوبہ کچھ اس نوعیت کا ہے کہ اس میں کسی دوسرے آدمی کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تنہا یہ مہم انجام دوں گا، تاہم آپ لوگوں سے رابطہ قائم رہے گا اور ضرورت کے وقت مدد بھی حاصل کی جا سکے گی۔ ٹھیک ہے، علی نے کہا، تاہم میری رائے یہ ہے کہ کسی قسم کی کارروائی کرنے سے پہلے ڈریکولا سے میڈم کی رہائی کے سلسلے میں براہ راست بات کی جائے۔ وہ یہ بات تسلیم کر لے گا کہ میڈم کو اسی نے کڈنیپ کروایا ہے؟ بات کر لینے میں کیا حرج ہے؟ علی نے کہا، مگر اس طرح وہ ہوشیار ہو جائے گا۔ جوزف بولا، اور یہ سمجھ جائے گا کہ اس پر میڈم کے اغوا کا شبہ کیا جا رہا ہے۔ ان حالات میں مسٹر سکندر کا منصوبہ متاثر ہو سکتا ہے۔ وہ منصوبہ کچھ دوسری ہی قسم کا ہے، کسی کارروائی میں متاثر نہیں ہوگا۔ آپ لوگ اس سے بات کر کے دیکھیں۔ میں نے کہا، ڈریکولا سے رابطہ کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ پرشوتم نے پوچھا۔ ہم ایک وفد کی شکل میں اس سے ملیں گے۔ علی نے کہا، ہم 3 آدمی اس کے پاس جائیں گے، میں، جوزف، اور اگر مسٹر سکندر آپ پسند کریں تو ہماری قیادت آپ کریں۔ اس طرح مسٹر سکندر اس کی نظروں میں نہیں آ جائیں گے۔ می چیانگ نے کہا، اس کی فکر مت کرو، میں اس سے میک اپ میں ملوں گا، تاہم اس سے ملاقات کہاں ہوگی؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس کا کوئی ایک ٹھکانہ نہیں ہے۔
یہ درست ہے، جوزف نے تائید کی۔ وہ بیدار کہیں ہوتا ہے اور ناشتہ کہیں اور کرتا ہے، شام کی چائے بمبئی میں پیتا ہے تو رات کا کھانا سنگاپور میں کھاتا ہے۔ وہ آج کل یہی ہے، علی نے انکشاف کیا۔ بلکہ مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ بعض امور کے سلسلے میں وہ کئی ماہ تک یہیں ٹھہرا رہے گا۔ آج کل وہ اپنے جہاز میں ٹھہرا ہوا ہے جو مشرقی ساحل پر لنگر انداز ہے۔ ہم اس سے وہی ملاقات کریں گے۔ تو گویا یہ طے پا گیا ہے کہ ہم لوگ ڈریکولا سے ملاقات کر رہے ہیں، جوزف نے میری طرف دیکھ کر کہا۔ ہاں، اور ملاقات کا انتظام علی کے ذمہ ہے، میں نے بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی میٹنگ ختم ہو گئی۔